अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट जो लेक्चर्स थे उनमें हमने पहले दो रुकू पढ़े थे सूरह अनफाल के, इस्लामात के। पहले दो रुकू में जो हमारी टोटल आयात हुई थी वो 1 से लेकर पहले जो है 1 से 10 तक थी, फिर 11 से लेकर 19 तक आयात हुई थी। नेक्स्ट जो रुकू है उसमें भी इसी तरह से आयात जो है वो 20 से लेकर 28 तक है, लेकिन मैंने अभी ये सोचा है कि मैं स्टूडेंट्स के आसानी के लिए, क्योंकि एकदम से इतना सारा जो है वो स्टूडेंट्स पढ़ नहीं पाएंगे और उनको समझ भी नहीं आएगी, तो मैंने ये किया कि एक रुकू को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया ताकि आपको जो है 2 पार्ट इसके मिलेंगे। पहले हिस्से में मैं इसकी जो है पहली 5 आयत पढ़ दूंगी तीसरे रुकू की, ठीक है। यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, ये 3rd रुकू इसका होगा। ठीक है जी, ये तीसरा रुकू है, उसमें 20 से लेकर टोटल जो आयात हैं वो 28 तक हैं। मैं आपको आज जो पढ़ाऊंगी, अभी जो इस रिकॉर्डिंग में जो आप पढ़ेंगे वो 20 से लेकर 24 तक की आयात होंगी। स्टार्ट करते हैं हम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व रसूलहु वला तवल्लु अन्हु व अंतुम तस्मऊन। लास्ट जो हमने आयात पढ़ी उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा खुलासा जो है वो मैं देती हूँ, एक छोटी सी ब्रीफ सी जो है वो लाइंस में, कि लास्ट में हमने पढ़ा था कि ग़ज़वा बदर का इसमें जो है जिक्र किया जा रहा है सूरह अनफाल में। जो है सूरह अनफाल का मतलब क्या है? माल गनीमत, यानी ये माल गनीमत, वो माल गनीमत जो कि जंग के दौरान मुस्लिम्स को जो है या मुसलमानों को जो है या मुजाहिदीन को जो है वो कुफार के हाथों जो है वो मैसर आता है। अब उसमें हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने किस किस तरह से जो है पहले तो अपने बंदों को जो है गाइड किया कि तुम लोग जो है ईमान लेकर आओ, अगर ईमान वाले होगे तो अल्लाह ताला की जो है इनामात करामात होंगे तुम पर। सेकेंडली ये बात हुई थी कि जो लोग अल्लाह ताला पर और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हैं और उनकी अताअत करते हैं, उनके लिए दर्जात हैं इस दुनिया में भी और अगली दुनिया में भी, यानी आखिरत में भी। फिर उनके मुतालिक ये भी बताया गया कि किस किस तरह से जो है अल्लाह ताला ने बताया कि मैंने किस किस तरह से तुम्हारी जो है वो मदद की जंग के दौरान। फिर यहाँ तक भी बताया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा मुहातिब करके कि जो कंकरियाँ आपने फेंकी वो आपने नहीं बल्कि मैंने फेंकी, यानी अल्लाह ताला ने फेंकी। मतलब ये कि लास्ट की जो हमने आयात थी उनमें हमने इन सब बातों का जिक्र किया, इन सब बातों को पढ़ा। फिर अल्लाह ताला ने ये भी बताया कि किन पर जो है मैं अपने इनामात और करमात करता हूँ और कौन है जो दिखावे के जो है और नाम के जो है वो दीन को अपनाए हुए हैं और कौन है जो काफिर है और किस तरह से तुम लोगों ने काफिरों से जो है वो जंग करनी है। और ये भी हमने पढ़ा कि किस किस तरह से अल्लाह ताला ने मोमिनों की मदद की, किस तरह से उन पर नींद तारी की, किस तरह से उनके लिए बारिश बरसाई, उनके लिए जो है वो किस तरह से सहूलतें फरमाई। क्यों? क्योंकि वो ईमान वाले थे, वो दीन वाले थे, वो इस्लाम पर जो है वो सच्चे दिल से जो है वो यकीन रखते थे। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हक में दुआ फरमाई थी। अब ये जो हमने आयत पढ़ी है इसमें भी यही बात हो रही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व रसूलहु, यानी ए ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो। वलौ तवल्लौ अन्हु व अंतुम तस्माऊन, अताअत करो और उससे रूगर्दानी ना करो और तुम सुनते हो। यानी कि वो जो सुनते भी हैं, जानते भी हैं, वो जानते बूझ से जो है गलत काम करते हैं, अल्लाह ताला उनको भी पॉइंट आउट कर रहा है और मोमिनों को भी ये कह रहा है कि तुम लोगों को सब पता है, तुम लोग शऊर रखते हो, तुम लोग जानते हो, तुम लोग सुन रहे हो मेरी आयात को, तुम लोग देख रहे हो मैं जो कह रहा हूँ। और ये भी अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहा है कि मोमिनो, यानी वो जो ईमान वाले हैं, जो दिल से भी ईमान वाले हैं, उनको भी ये बात कह रहे हैं कि तुम लोगों को भी जो है घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बेशक अल्लाह ताला ही जो है वो मददगार है। मैं इनके जो है मीनिंग्स आपको लिख के दिखाती हूँ। या अय्युहा ए अल्लज़ीना, वो लोग जो आमानु ईमान लाए, अल्लाह आमनु ईमान लाए, आती हूँ
اور اطاعت کی یا اطاعت کرو. میننگس میں ہم اس طرح سے لکھیں گے اللہ اللہ کی سوری ورسولہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھیک ہے جی. ولو اور مت ولا بلکہ ولا اور نہ یا مت. ٹھیک ہے. تولو پھرو انہو اس سے وَأَنْتُمْ اور تم تسمعون سنتے ہو. تم سنتے ہو. ٹھیک ہے جی. یہاں تک جو آیت ہماری بنی ہے وہ 20ویں آیت ہے. کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ کیا ایمان والو، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اس سے روگردانی نہ کرو اور تم سنتے ہو. یعنی کہ جس بات پر تم ایمان لے آئے ہو اس پر ڈٹ جاؤ، اس سے پھرو نہیں. یعنی کہ مشرکین کے ڈر سے، کافروں کے ڈر سے، یا اس خوف سے کہ لوگ جو ہے تم لوگوں کو پریشان کریں گے. کیونکہ اس وقت جو یہ تھا کہ مدینہ میں آنے سے پہلے بھی مکہ میں بھی جو ہے، مدینہ میں تو خیر آ کر بالکل ہی اوپنلی اسلام کو جو ہے سب نے ایکسیپٹ کیا تھا. بس یہودی تھے جو اندر سے جو ہے کافروں کے ساتھ تھے، وہ لوگ جو ہے اپنے ایمان کو چھپاتے تھے چونکہ وہ جھوٹا ایمان رکھتے تھے. تو مکہ میں مشکلات اتنی تھیں مسلمانوں پر کہ تقریباً کوئی 13 سال تک جو ہے کفار نے ان پر مظالم ڈھائے تھے، مشرکین نے. تو ان کے لیے مشکل تھا کہ اپنے آپ کو جو ہے ڈیفینڈ کرنا اس کفار کے سامنے. وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ہم جو اپنا اگر یہ ظاہر کر دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں تو کیا ہوگا کہ ہمیں مار دیا جائے گا، ہمارے مال و اسباب چھین لیے جائیں گے، یا ہمیں بھوکا مرنا پڑے گا، یا پھر ہمارے خاندان کو کوئی نقصان پہنچا دیا جائے گا. اس خوف سے جو ہے وہ اپنے ایمان کو چھپاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کو بھی جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تم جب ایک چیز پر ایمان لے آئے ہو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ پکا یقین رکھو اور اس بات کو چھپاؤ میں، اس بات کو روگردانی نہ کرو. اس بات کی حق کے لیے لڑو، حق کے لیے ڈٹے رہو. نیکسٹ آیت پڑھتے ہیں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَانُوا صَمِينَ وَهُمْ لَيَسْمَعُونَ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا حکم سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے. جیسے بھی میں نے بات کی کہ آپ ایمان لے آئے ہو تو پھر اس کو جو ہے آپ اس بات پر ڈٹے رہو. اور اگر ان کی طرح بھی مت ہو جاؤ، اور ان لوگوں کی طرح بھی مت ہو جاؤ کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو ایمان تو لے آتے، ایمان تو نہیں لاتے تھے مگر وہ کہہ دیتے کہ ہم نے سن لیا اور ہم ایمان لے آئے. جن میں مدینہ کا ایک سردار تھا عبداللہ بن ابی. اوبی، سوری، اس کا نیم تھا عبداللہ بن اوبی. یہ جو تھا نا، یہ کافی بڑا رئیس تھا، مدینہ کا اتنا بڑا رئیس تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے جو ہے اس کی تخت پوشی ہونے والی تھی. مدینہ جب ہجرت کر کے چلے گئے تھے سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اس وقت اس کی تخت پوشی ہونے والی تھی. اور یہ بڑا خوش تھا، یہ رئیس تھا، بہت زیادہ اس کے پاس دولت تھی، روپیہ پیسہ تھا، اس لیے سب جو ہے اس سے جو ہے وہ ڈر کے دب کے رہتے تھے. اور یہ بھی جو ہے ان سب پہ حکمرانی کرنا چاہتا تھا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جو ہے اس کی جو حکومت کی خواہش تھی وہ ظاہری بات ہے دھری کی دھری رہ گئی تھی. اب یہ جو شخص ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ سے ڈر کے اندر سے جو ہے وہ ان کے خلاف بھی تھا، اوپر سے ظاہر نہیں کرتا تھا. لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو دلوں کا بھید جانتے ہیں، ان کو تو سب معلوم تھا.
یہ اندر سے کفار کے ساتھ ملا ہوا تھا، ابو سفیان، ابو جہل اور سہیل بن عمر، ان کے ساتھ جو ہے مل کر یہ پلاننگ کرتا رہتا تھا کسی نہ کسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ختم کرنے اور مارنے اور ان کو جو ہے نقصان پہنچانے کے در پہ تھا. اس شخص نے جو ہے اسلام کو صرف جو ہے وہ نام کے لیے قبول کیا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا مگر وہ نہیں سنتے. یہ انہی لوگوں میں سے تھا کہ یہ جانتا بھی تھا، سب کچھ سمجھتا بھی تھا، لیکن کیا کرتا تھا کہ اپنے کہنے کے جو اوپر سے جو ہے مومنوں کے ساتھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا تھا، لیکن اندر سے کفار کے ساتھ تھا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ مومنوں کو یہ بھی بات سمجھا رہا ہے کہ تم ایسے لوگوں سے بھی بچ کر رہو، ایسے لوگوں سے بھی بچ کر رہو کہ جو اوپر سے تو شو کر دیتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم اللہ کے ساتھ ہیں، ہم نے اس کے احکامات سن لیے ہیں، لیکن اندر سے وہ تمہارے دشمن ہیں. اس کے میننگس لکھ کے دکھاتے ہیں. یہیں پہ اس کے آگے سٹارٹ کر دیتی ہوں. وَلَا تَكُونُوا سوری یہیں پہ میں اس کے ساتھ ہی لکھ کے دکھاتی ہوں. وَلَا تَكُونُوا اور نہ ہو جانا، اور تم نہ ہو جاؤ یا ہو جانا، اور تم نہ ہو جاؤ کالذین، ان لوگوں کی طرح ان لوگوں کی طرح جو کالو کہتے ہیں کالو انہوں نے کہا سمعنا ہم نے سنا، وہم حالانکہ وہ یسمعون وہ نہیں سنتے. اس کی جو ہے آیات ہمارے یہاں پہ کمپلیٹ ہو گئی. ٹھیک ہے جی. ایک دفعہ پھر بتا دیتی ہوں کہ وہ ان لوگوں کی طرح اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کا حکم سن لیا اور مگر حقیقت میں نہیں سنتے. نیکسٹ آیت پڑھتے ہیں. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. ان شر الدواب بے شک بدترین جانور، شر الدواب یہاں پر بدترین جانور کہا گیا ہے. عند اللہ اللہ کے نزدیک، سم البکم یعنی کہ جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، الذین لا یعقلون وہ لوگ جو نہیں سمجھتے. کہ بے شک اللہ کے نزدیک تمام جانداروں میں سے بدترین وہ گونگے اور بہرے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے. کن کی بات ہو رہی ہے؟ وہ جو کہ جانتے بوجھتے بھی جو ہے غلط کام کرتے ہیں، غلط راہ پہ جو ہے وہ چلتے ہیں. اب میں کافروں کی یہاں پہ اگزامپل دیتی ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق امین بھی کہتے تھے. ان کی ہر بات کو وہ کہتے تھے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، محمد جو ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے، سچا بندہ ہے. لیکن اس کے باوجود وہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ باتیں جو ہیں ان کی صحیح ہیں، وہ اس بات پر ایمان نہیں لاتے تھے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ بدترین جانور ہیں، جانداروں میں سے جو ہے وہ بدترین جانور ہیں. ان کے میننگس لکھتے ہیں.
इन्ना बेशक शर्रा शर्रा बदतरीन अद्वाब अद्वाबी जानवर इंदा नज़दीक अल्लाह के नज़दीक सुम्मु बहरे बुक्म गूंगे। ठीक है जी। अल्लाह जीना हाँ जी। इन्ना शर्र दवाबी इंदल्लाहि सुमुल बुकमुल अल्लज़ीना वो लोग या वो जो ला याकिलूना ठीक है जी। ला याकिलूना वो नहीं समझते। कि वो जानते भी हैं और फिर भी नहीं समझते, तो वो क्या हुए? काफिर हुए। कि वो अल्लाह ताला की आयत को जो है वो इनकार करते हैं, उनसे जो मुनकिर हैं उनसे नफी करते हैं उनकी। ऐसे लोगों को जो है अल्लाह ताला बदतरीन जानवर कहता है, और वो इस दुनिया में भी जो है जलीलो ख्वार होंगे और अगली दुनिया में भी। नेक्स्ट आयत पढ़ते हैं। वलो अलिमल्लाहु फ़ीहिम खैरन ला अस्माअहुम वलो अस्माअहुम लतवल्लौ वहुम मुरिदून। वलो अलिमल्लाहु और वलो अलिमल्लाहु यानी कि वो अगर जानता है, यानी अल्लाह, फ़ीहिम खैरन ला अस्माअहुम, और अगर खुदा इनमें नेकी का मादा देखता, या खुदा अगर उनमें जो है वो जान लेता, तो इन्हें सुनने की जो वो तौफीक देता। लास्ट माहूँ तो इन्हें ज़रूर सुनाता या इनको सुनने की तौफीक देता। अब इनके भी मीनिंग्स लिखते हैं। यहाँ तक जो हमारी 22 आयात हो गई। ठीक है जी। नेक्स्ट हम इसके मीनिंग्स लिखते हैं नेक्स्ट आयत के। वलो और सॉरी आलिम अल्लाहु इल्म रखता है, जानता। कि अगर अल्लाह उनमें ज़रा सा भी जो है वो भलाई का जो है वो अंसर देख लेता, अल्लाह अगर उनमें ज़रा सा भी ये जान लेता कि वो सुधर सकते हैं, तो वो उनको भलाई की तरफ जो है वो ले आता। फ़ीहिम उनमें खैरन भलाई की या नेकी का थोड़ा सा भी अंसर अगर अल्लाह ताला उनमें देखता।
لا اسمعهم لا اسمعهم انہیں ضرور سناتا. ٹھیک ہے جی. ولو اور اگر اسماءہم انہیں سنا دے. لا تولوا وہ ضرور پھر جائیں. واہم اور وہ معیدون منہ پھیرنے والے ہیں. منہ پھیرنے والے. 23 آیات یہاں تک جو ہے ہماری کمپلیٹ ہے. ٹھیک ہے جی. کیا بات ہو رہی ہے کہ اور اگر خدا ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو انہیں سننے کی توفیق بخشتا، اور اگر بغیر صلاحیت ہدایت کے توفیق سماعت دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے. کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر میں ان پہ بلیو کر لیتا، ان پہ ٹرسٹ کر لیتا اور ان کو توفیق دے بھی دیتا تو تب بھی یہ بھلائی سے جو ہے وہ منہ پھیر کر چلے جاتے. تو ایسے لوگ جو ہیں ان پر خدا کی لعنت ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان میں اگر میں ذرا سا بھی نیکی کا مادہ دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ، ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں اللہ نے توفیق نہیں دی. نہیں، اللہ آپ کے اعمال کیسے ہیں، آپ کا اندر کیسا ہے، آپ کیونکہ جیسے آپ کے اعمال ہوں گے، جیسی آپ کی نیت ہوگی تو ویسا ہی آپ کو اس کا جو ہے وہ اجر ملے گا، ویسے ہی اس کا پھل ملے گا. کہ وہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا بھی ہے کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے. کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بھلائی ہو، آپ کے ساتھ اچھائی ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ جو ہے وہ اچھائی کرے، تو اس کے لیے آپ بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی جو ہے وہ پابندی کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھائی کریں، جو اس نے فرمایا ہے اس پر جو ہے وہ پورے اتریں. نیکسٹ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ورسولہ اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ واناہ الیہ تحشرون. کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس میں کہ جی مومنو، خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم قبول کرو. جو حکم تمہاری طرف آ گیا ہے، یعنی حکم سے مراد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات پر جو ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر ایمان لاؤ، یہی اس کا جو ہے وہ حکم ہے. اور جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تمہیں زندگی کو جو تمہیں زندگی بخشتے ہیں، یا تمہیں ابدی زندگی بخشے گا، یعنی جس میں تمہاری نجات ہے، جس میں تم لوگوں کو جو ہے وہ کامیابی میسر ہے. اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان جو وہ خائل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی شارک سے بھی زیادہ
قریب ہے. شارک کیا ہوتی ہے؟ مطلب یہ جو جگہ ہے، یہ مطلب اتنا اگر اللہ تعالیٰ قریب ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ہے. تو جو ہمارے اندر ہے تو وہ ہمارے دلوں کے بھید بھی خوب جانتا ہے، ہمارے دماغ میں کیا چل رہا ہے، ہماری سوچ میں کیا چل رہا ہے، ہمارے نفسانی خواہشات یا نفسیاتی خواہشات یا جسمانی کسی بھی قسم کی جو روحانی خواہشات، اللہ تعالیٰ ہر بات سے جو ہے وہ واقف ہے. وہ تمہارے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. اور یہ بھی کہ تم سب کے لیے جو ہے وہ تم سب اس کے جو ہے روبرو جمع کیے جاؤ گے، یعنی کہ ایک نہ ایک دن تم لوگوں نے اس کے سامنے حاضر ہونا ہے، روز قیامت اس کے سامنے جمع ہونا ہے. تو اس دن کے لیے جو ہے آج سے خود کو تیار کرو. اس کے میننگز لکھتے ہیں. یا ایھا الذین یا ایھا اے الذین وہ لوگ جو وہ ایمان لائے آمن استجیبو، ٹھیک ہے جی، قبول کرو الہی اللہ کے لیے. جب للہ یوز ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ کے لیے کے ورڈ یوز کے معنوں میں آئے گا. ٹھیک ہے، اللہ کے لیے. ولی رسولی ولی رسولی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اذا جب دعاکم وہ تمہیں پکاریں. وہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. پکاریں آئے گا. لیما اس کے لیے جو یحییکم وہ تمہیں زندگی بخشے. دوام دے، زندگی دے. ٹھیک ہے جی، بخشے یا بخشتا ہے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. وعلم اور جان لو ان اللہ ان بے شک اللہ یحول حائل ہو جاتا ہے
وہ یعنی اللہ تعالیٰ قائل ہو جاتا ہے. بینہ درمیان، بین المرائی، ٹھیک ہے، آدمی کے، وقلوب، وقلبہ، وقلبہ ان کے اور اس کے دل، واناہا، واناہ اور یہ کہ وہ الیہ اس کی طرف تحشرون اس کو دوبارہ لکھ دیتی ہوں ورڈ کو. تحشرون، تم جمع کیے جاؤ گے. یہاں تک ہماری 24 آیات جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ ہم نے تھرڈ رکوع کا پارٹ 1 جو ہے وہ کیا ہے. میں نے جیسے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا. اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں پھر سے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ورسولہ اذا دعاکم لما یحییکم. مومنوں، خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم قبول کرو جبکہ رسول خدا تمہیں ایسے کاموں کے لیے بلاتے ہیں جو تمہیں زندگی بخشے گا یا دعام دے گا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَاهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. وَأَنَاهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور جان لو کہ آدمی اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ تم سب اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے. یہاں تک میں نے آپ کو پہلے بھی ڈیفائن کیا، ایک دفعہ پھر بتا دیتی ہوں کہ آخر ہمارا یہی ہے کہ ہم نے ایک نہ ایک دن یہاں سے واپس چل جانا. یہ دنیا آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک امتحان کی طرح. ہم سارا سال جیسے اسٹڈی کرتے ہیں، پھر اینڈ پہ ہم پیپرز دیتے ہیں تو ہمارا رزلٹ آتا ہے. یہ اسی طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، وہ ہمیں چیک کرنا چاہتا ہے ہمارے اعمال کے تھرو جو ہے اپنی جو ہے وہ نعمتیں دے کر کہ ہم اس سے کس طرح سے جو ہے ہم یوٹیلائز کرتے ہیں، ان کو اچھے کاموں میں یوز کرتے ہیں، برے کاموں میں یوز کرتے ہیں. پھر ہم اپنی سوچ کا، اپنے کردار کا کیا استعمال کرتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جو ہے وہ بسا ہوا ہے، ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، اور ہمیں جانتا ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے، اور وہ ہمارے اعمال کو جو ہے وہ اچھے سے معلوم ہے. اس کو ہم لوگ کیا کرنے والے ہیں، کیا سوچنے والے ہیں، سب کچھ اللہ کو پہلے سے معلوم ہے. اس لیے جو کچھ بھی تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچاتے ہیں احکامات کے تھرو یا سنت کے تھرو یا حدیث کے تھرو یا پھر قرآنک آیات کے تھرو، تو ان پر جو ہے ایمان لاؤ، ان پر عمل کرو. بے شک اسی میں جو ہے تمہاری بھلائی ہے، اسی میں جو ہے تمہیں فلاح ملے گی، اور اسی میں تمہیں کامیابی ملے گی، اور اسی میں تمہاری زندگی ہے. تھینک یو سو مچ.